नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएं, हम इस वक्त मौजूद हैं चिट्टा बटा मानसरा में और हमारे साथ डॉक्टर आमिर शहजाद साहब हैं। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुश्ताक आदाद साहब, आप हमारे इदारे के अंदर तशरीफ़ लाए। दी रूस्ट एजुकेशन सिस्टम हमारा एक ख्वाबों की तामीर है। ये हमारा एक ड्रीम विजन है जो हमने बचपन से सोचा था कि हमारे इस इलाके के लिए के बच्चों के लिए, इस इलाके की बच्चियों के लिए एक ऐसा तालीमी इदारा इस इलाके के अंदर मौजूद हो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक और इंटरनेशनल जो मेयार है उसके मुताबिक बच्चों और बच्चियों को तालीम दे। और एक ऐसा इदारा हो जिससे पढ़कर, जिससे निकल कर बच्चे पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन करें, पूरी दुनिया के अंदर अपने आप का अपना लोहा मनवाएं। तो ये कसक जो हमारे दिलों के अंदर बचपन से मौजूद थी, हम बचपन से ये चाहते थे कि एक इदारा हम अपने इलाके को दें जिस इदारे के अंदर जो मेयार हो वो बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक हो, और उसके साथ साथ जो तालीम और तरबियत का निज़ाम हो वो हमारी जो कल्चर है, जो हमारी रिवायात हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए बनाया जाए, और जो बच्चे और बच्चियाँ यहाँ से निकलें वो अपने आप को, अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवा सकें। तो इसी विज़न को, इसी मिशन को मद्देनज़र रखते हुए मेरे बड़े भाई जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दी रूस्ट एजुकेशन सिस्टम के, मोहम्मद शाहीन साहब, अल्लाह ताला उनके कारोबार के अंदर बरकत दे, दुबई के अंदर उनका बिज़नेस है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम मिलकर यहाँ पे इदारा खोलते हैं, और उसके अंदर जितनी भी वसाइल थे वो उन्होंने मुहैया किए। और मैं अपनी जो प्रोफेशनल ज़िंदगी थी इंडस हॉस्पिटल कराची को छोड़कर यहाँ पर आया, और 4 साल पहले हमने इसका आगाज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है, और बहुत तेज़ी से तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आम जो लोग इस चीज़ से नाबालिग हैं, दिरूस एजुकेशन सिस्टम क्या कोई फ्रेंचाइज है, क्या कोई इंटरनेशनल तालीमी इदारा है, मुल्की तालीमी इदारा है? थोड़ा सा इसके हवाले से आम लोगों के लिए और ख़ासकर मुझे भी समझाइएगा कि क्या ये जिस तरह एजुकेटर या दीगर जो फ्रेंचाइज हैं उनसे मिलता जुलता है या ये डिफरेंट है? मुश्ताक भाई, जैसा आपको मालूम है, फ्रेंचाइज़ कोई भी बंदा लेकर किसी भी बड़े नाम की फ्रेंचाइज़ लेकर वहाँ पे बहुत कम अखराजात के अंदर इदारे को चलाया जा सकता है, जहाँ पे इनकम आपकी बहुत ज़्यादा होती है और एक्सपेंस जो हैं वो ना होने के बराबर होते हैं। और लेकिन मेहनत उसकी भी वजह कम से होती मेहनत भी बहुत कम होती है, और आपके लिए अखराजात भी बहुत कम होते हैं, और इसके बदले में आपकी भारी भरकम फ़ीसें वालिदैन के बोझ के ऊपर डाल देते हैं। ये बहुत आसान काम था, जितनी इन्वेस्टमेंट हमने की है, किसी ब्रांड को ले लेते, किसी बड़े नाम को लेकर यहाँ पे शुरू कर देते। लेकिन हमारा मिशन पहले दिन से यह था कि हमने खुद ब्रांड बनना है, हमने खुद ब्रांड बनाना है अपना। है। और ये दी रूस्ट एजुकेशन सिस्टम हमारा अपना ब्रांड है। थोड़ा सा लोग इसमें कन्फ्यूजन होती है कि रूट्स के साथ अपने, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब रूट्स एजुकेशन इनका जो मिलेनियम है ये मौजूद भी नहीं था, सिर्फ बीकन हाउस मौजूद था। तो उस वक्त से हमारी एक आईटी कंपनी रूस्ट टेक के नाम से मौजूद है, और वो रूस्ट हमने वहीं से लिया है। और ये बड़ा मीनिंगफुल और बड़ा अदबी लफ्ज़ है, जिसके मानी आशियाना के और घोंसले के हैं, और जहाँ पे परिंदे से अपने रात में आके क़याम करते हैं, और सुबह वहाँ से अपनी रोज़ी और रोटी जमा करने के लिए निकल जाते हैं, और फिर वहाँ पूरा दिन अपने दोबारा घूमते फिरते और वापसी दोबारा अपने आशियाने पे आ जाते हैं। तो ये दी रूस्ट एजुकेशन सिस्टम का जो लफ्ज़ रूस्ट है ये वहीं से लिया गया, और ये बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा मीनिंगफुल लफ्ज़ है। ये अच्छा, किसी से मुतासिर होकर नहीं लिया गया। मतलब आपने ये वाज़ेह कर दिया कि ये आपका अपना ब्रांड है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जिस तरह नाज़रीन जैसे ही मैं इस इदारे में इंटर हुआ तो बाखुदा मेरी तबीयत बड़ी बाग बाग हो गई कि इतना ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग उन्होंने बनाई है कि इस वक्त नाज़रीन लाइट भी नहीं है और क्योंकि माइक बड़ा स्ट्रॉन्ग है इसलिए आपको मेरे पीछे जो है वो बारिश नज़र नहीं आ रही होगी, उसकी आवाज़ तो आपको सुनाई नहीं दे रही होगी, लेकिन इस वक्त बारिश हो रही है और अच्छा मुश्ताक भाई, खासा इसमें तो अल्लाह ताला अंधेरा का है जितना भी लाइट। शुक्र अदा किया जाए वो कम है, कि ये खालिसतन अल्लाह ताला की मेहरबानी से और अल्लाह ताला की नज़र कम से ये मुमकिन हुआ। लेकिन इसके साथ साथ हमने इसका बहुत पहले से एक विजन बनाया था, बहुत पहले से एक मिशन बनाया था। उस मिशन के मुताबिक हमने बहुत बड़ी तैयारी की थी इसके हवाले से। और किसी भी इदारे के अंदर मैं समझता हूँ कि इस वक्त स्कूलिंग सिस्टम, ख़ास तौर पे स्कूल जो है उसके अंदर ऐसा माहौल होना चाहिए, ऐसी जगह पे होना चाहिए स्कूल जहाँ पे बच्चे बिल्कुल पुरअमन और पुरसकून रहें। यहाँ पे रश खप ना हो, जहाँ पे ट्रैफिक जैम का ख़तरा ना हो, जहाँ पे ऐसी चीज़ें ना हो जिससे बच्चों की यकसुई के ऊपर वहाँ पे मसला हो। तो ये एक ऐसी जगह पे हमने बनाया है जो पुरफ़ज़ा मकाम है, यहाँ पे आपकी दिल खुश हो जाता है जब भी आते हैं। और फिर इसकी बिल्डिंग की हमने जो डिज़ाइन किया है वो इतनी अच्छा डिज़ाइन किया है कि जो भी बंदा यहाँ पे आता है वो खुश हो के जाता है, उसका दिल खुश होता है। और इसके साथ साथ हमने वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं।
ہماری جو فیکلٹی ہے وہ ہم اس لیول کی لیتے ہیں کہ جو ڈیلیور کر سکتی ہے، جو اپنے آپ کو ثابت کر سکتی ہے کہ وی آر دا بیسٹ، اور وی آر آن دا رائٹ پاتھ. ہم اپنے آپ کو ثابت کرنا جانتے ہیں، اور اس کے اندر ہم نے بہت محنت کی ہے. ٹیچرس کی جو ہائرنگ ہوتی ہے وہ بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز سے ہوتی ہے. اس کا بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے. اس کے اندر جو کوالیفائی کرتی ہے ٹیچر، اس کو ہم صرف رکھتے ہیں جہاں پہ کوئی فیوریٹزم نہیں ہوتا ہے، کوئی نیپوٹزم نہیں ہوتا، کسی خاندان کی بنیاد پر یا اپنی برادری کی بنیاد پر یا کسی سفارش کی بنیاد پر کوئی ٹیچر نہیں ہائر ہوتی، بلکہ اپنے معیار کے اوپر، اپنے اسٹینڈرڈس کے اوپر آتی ہے. اور وہ سارے ٹیسٹ اور انٹرویوز کوالیفائی کرنے کے بعد جب آتی ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کی بھرپور ٹریننگز کرواتے ہیں. مختلف ہمارے پاس انٹرنیشنل لیول کے ٹرینرز موجود ہیں، ان سے ٹریننگز کرواتے ہیں. اور اس کے بعد جب بچہ ہمارے اسکول میں آتا ہے تو اس کا رزلٹ نظر آتا ہے. والدین اس کے اندر جو ہمارے اسکول کے اندر سے پڑھنے والے بچے ہیں ان میں اور دوسرے بچوں کے اندر فرق محسوس کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک بچے کے ساتھ اس کی پوری فیملی کے بچے، پورے علاقے کے بچے، پورے گاؤں کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں. تو یہ انڈکشن ہوتی ہے. ایک بچہ آیا ہمارے پاس کسی علاقے کے اندر، تو یہ کنفرم ہوتا ہے کہ اگلے سال وہ 10 12 15 بچے لے کر آئے گا. تو ایسا ہی ہوا ہے. شروع میں اتنے زیادہ بچے نہیں تھے، کم بچے تھے، لیکن اب ہر بچے کے ساتھ ہمارے پاس 10 12 8 6 بچے لے کر آ رہا ہے. اور یہی ہماری سب سے بڑے مارکیٹر ہیں، اور یہ بچے ہماری مارکیٹ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے لوگوں کا اعتماد ہمارے اوپر ہوتا ہے. اور اس اعتماد کی بدولت ہمارے پاس یہ اسٹرینتھ موجود ہے 400 کی. تو ابھی اس وقت ایڈمیشن کیمپین جو ہے نے 2023 کی آغاز اس کر کا لیا آغاز ہے، ہے. تو یہ بھی میں نے سننے میں آیا ہے کہ تھوڑے سے آپ کے داخلے کے شرائط انتہائی سخت ہوتے ہیں. آپ عام بچوں کو لیتے نہیں ہیں، یہ وجہ ہے یا آپ نے کوئی خاص فارمولہ طے کیا ہوا ہے ایڈمیشن کے لیے؟ ذرا تھوڑا سا میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے بات ہو. اچھا، اس میں ہم نے جو آغاز کیا ہے نا، صرف مونٹیسری سے آغاز کیا تھا. پلے گروپ، نرسری اور کے جی 3 کلاسز کے اندر ایڈمیشنز دیے تھے، اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھے ایڈمیشنز ہوئے تھے. اب ہماری خواہش یہی ہوتی ہے کہ صرف پلے گروپ کے اندر ہم ایڈمیشنز لیں، اور وہ بڑا اس کا پروسیس پورا ہوتا ہے. پورا بچوں کا انٹرویو ہوتا ہے، بچوں کے والدین کا انٹرویو ہوتا ہے، ان کے ساتھ کچھ ہم ایگریمنٹس کرتے ہیں جس کی تاکہ بچے اور بچوں کے والدین کی سنجیدگی برقرار رہے. اور صرف انہی والدین کو ہم یہاں پہ انٹرٹین کرتے ہیں جو بچوں کے حوالے سے سنجیدہ ہوتے ہیں، بچوں کے حوالے سے وہ زیادہ سے زیادہ محتاط ہوتے ہیں. اب بڑی کلاسز کے اندر بہت لمیٹڈ اس کے اندر ہم ایڈمیشنز دیتے ہیں. جو ہماری گریڈ کلاسز ہیں 1 2 3 اور 4، صرف 5th تک ہم ایڈمیشنز دے رہے ہیں اس سال. اور اس کے اندر بڑا ٹف ہم انٹری ٹیسٹ لیتے ہیں. انٹری ٹیسٹ کے بعد پھر بچے کا انٹرویو ہوتا ہے، بچے کے انٹرویو کے بعد اس کے والدین کا انٹرویو ہوتا ہے. اس کی بنیاد پر ایڈمیشن دیا جاتا ہے، اور یہ سلیکٹیو بچوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے. اور وہ صرف ان بچوں کا ایڈمیشن ہو پاتا ہے یہاں پہ جو اپنی تعلیمی معیار کے حوالے سے اپنے جن کا اچھا تعلیمی معیار ہوتا ہے، اور ان کے والدین بھی اس حوالے سے سنجیدہ ہوتے ہیں. بہت زیادہ رش جمع کرنے کے ہم قائل نہیں ہیں کہ بہت زیادہ رش جمع کر لیں آپ اور اس کے بعد پھر آپ رزلٹس نہ دے سکیں. تو ایسا نہیں ہوتا. یہاں پہ صرف انہی بچوں کو لیا جاتا ہے جو رزلٹ دے سکیں. ایسا کہ کوریکولم جسے ہم عام نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں، اس کے حوالے سے ادارہ پورے سال کیا اس نے کیا ہے یا 4 سالوں میں کیا کیا ہے، اور فیوچر میں اس کے حوالے سے کیا کرنا چاہتا ہے. اور اسی طرح جو نصابی سرگرمیاں ہیں، جو کلاس ورک ہے، اس پہ نیا کیا ہو رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں یہ بھی عام لوگوں کے حوالے سے ان کو وہ آگاہ ہوں اور انہیں معلوم ہو کہ کلاس میں کیا ہو رہا ہے اور کلاس کے باہر کیا ہو رہا ہے. ہر سال ہمارا اکیڈمک کیلنڈر بنتا ہے. اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اکیڈمک کیلنڈر جب بنائے جاتے ہیں عام طور پر اداروں کے اندر، تو اس کے اندر صرف کتاب کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ پہلا چیپٹر ہے، اس دن پڑھایا جائے گا، اس ہفتے میں پڑھایا جائے گا. دوسرا چیپٹر ہے، تیسرا چیپٹر ہے، 10واں 12واں، اور کتاب کو ختم کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی جلد از جلد کتاب کو ختم کیا جائے. جبکہ ہمارے ہاں اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈیزائن کرتے ہیں کہ کتنی ایکٹیویٹیز بچوں کو سائنس کے اندر چاہیے، کتنی ایکٹیویٹیز ہمیں بچوں کو میتھمیٹکس کے اندر چاہیے، کتنی ایکٹیویٹیز بچوں کو اخلاقیات کے اندر چاہیے، کتنی ایکٹیویٹیز بچوں کو مذہب دین کے حوالے سے چاہیے. تو پورے سال کے اندر ہم ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرتے ہیں، اور ہر ہفتے جو ہمارا جمعے کا دن ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ایکٹیویٹیز کے لیے ہوتا ہے. اور اس سے ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اکیڈمک کیلنڈر ہے، جو کتابیں پڑھانے کا ہے، وہ بھی بھرپور انتظام ہوتا ہے، اس کا بھی بھرپور کیلنڈر بنتا ہے. اس کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر، ہفتہ وار اس کے اسیسمنٹ ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر یہاں پہ ہم کام کرتے ہیں. اور الحمدللہ جب ساری چیزیں ہماری جو ہیں وہ وقت سے پہلے مکمل ہو جاتی ہیں. اس کے اندر میں کریڈٹ دینا چاہوں گا اپنے اسٹاف کو کہ وہ اتنے کمپیٹنٹ اسٹاف ہم نے رکھا ہے، اتنا ٹرینڈ اسٹاف ہوتا ہے کہ وہ کم از کم وقت کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ رزلٹ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم
ہماری کوشش یہ ہوتی ہے چونکہ بچے ہمارے پاس بہت چھوٹے ہیں، ان کو کچھ وزٹس کرائی جائیں، ان کو کچھ ایکسپوجر دینے کے لیے یہاں پہ ورکشاپس کرائی جائیں، ان کے یہاں پہ کچھ نہ کچھ سرگرمیاں انڈور اور آؤٹ ڈور دونوں قسم کے ارینج کی جائیں. پھر ہم فنکشنز کرتے ہیں جو مختلف ڈیز ہوتے ہیں. یہاں پہ یوم پاکستان ہوتا ہے، یوم دفاع ہوتا ہے، یہاں پہ دیگر جو یوم اقبال ہوتا ہے، یوم قائد ہوتا ہے. تو وہ جتنے بھی دن ہوتے ہیں یہ پورے سال کے اندر ان کا کیلنڈر بناتے ہیں اور ان کو کیلنڈر کے مطابق ہم ان دنوں کو بھرپور طریقے سے مناتے ہیں تاکہ بچوں کو اس حوالے سے بھی جو ہماری تاریخ ہے، جو ہماری روایات ہیں اس کے حوالے سے، جو ہمارا کلچر ہے اس کے حوالے سے بھی آگاہی ملتی رہے. اچھا، گزشتہ دنوں آپ نے اس دور افسادہ علاقے میں ایک بڑا شاندار، بڑا جاندار اور ایک خوبصورت تعلیمی تقریب منعقد کی تھی. تو یہ اتنی شاندار تقریب کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے ساتھ اور آپ کے جو ناظرین ہیں، آپ کے جو پیرنٹس ہیں، ان سے کچھ شیئرنگ ہو. تو یہ اس تقریب کا ماٹو کیا تھا، اور یہ جو اس قسم کی جو تقریبیں ہیں اس سے ادارے، بچے اور والدین کو کیا فائدہ ہو؟ اچھا، اس میں پہلے دن سے جب سے ہم نے اسکول شروع کیا تھا تو ہمارا جو مشن تھا وہ یہی تھا کہ بچے ہمارے تعلیمی ادارے کے اندر نہ صرف عصری تعلیم کے حوالے سے انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے مطابق ہوں بلکہ دینی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے بھی یہاں پہ بھرپور انتظام کیا جائے ان کا. تو جو ہمارے پاس پہلے سیشن کے اندر بچے آئے تھے پلے گروپ کے نرسری اور کے جی کے اندر، پہلے دن سے یہاں ناظرہ، مسنون دعائیں اور چھوٹی چھوٹی صورتیں حفظ کرانے کا انتظام موجود تھا. الحمدللہ وہ بچے اس وقت اپنا ناظرہ مکمل کر چکے ہیں. اس میں سے کچھ بچوں کو ہم نے حفظ کی کلاس کے لیے سلیکٹ کیا ہے، اور یہ وہ بچے ہیں جن کے والدین بھی حفظ کرانا چاہتے ہیں، بچوں کے اندر بھی صلاحیت موجود ہے کہ وہ حفظ کر سکیں. تو ان بچوں کے لیے ہم نے ایک علیحدہ سے کلاس کا انتظام کیا ہے جس کی کل اوپننگ سرمنی تھی. ڈاکٹر رزکی ہاشمی صاحب، ڈاکٹر طارق شرازی صاحب، تحصیل چیئرمین شیخ شفیع صاحب اور دیگر بہت سارے بڑے بڑے اسکالرز ہماری تقریب کے اندر آئے تھے. میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اس کے ذریعے ہم نے یہ آگاہی فراہم کی لوگوں کو کہ بھئی صرف کتابیں پڑھانا مقصد نہیں ہے، صرف کتابوں کو رٹوانا مقصد نہیں ہے، صرف ایک امتحان کلیئر کرانا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہم بچوں کی کردار سازی پہ یقین رکھتے ہیں، ہم تربیت پہ یقین رکھتے ہیں، ان کی دینی تعلیم کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں، ان کی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا بھی انتظام کیا جاتا ہے. تو یہ اس کی ایک کڑی تھی. ہم نے اس کلاس کا آغاز کیا ہے اور اس کے اندر پہلی سال میں ہم 10 سے 12 بچے لیں گے، اور یہ ان بچوں کا ہم نے سلیبس کٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. ان کو صرف 3 سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، انگلش پڑھائی جاتی ہے، اس میں سائنس پڑھائی جاتی ہے اور میتھمیٹکس. 3 سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں اور یہ کلاس ہم انشاءاللہ شام 5 بجے تک چلائیں گے. بہت جلد ہمارا ارادہ یہاں پہ ہاسٹل بنانے کا ہے، تو پھر انشاءاللہ حفظ والے بچوں کے لیے بھی ایک اقامتی ادارہ ہوگا یہاں پہ، اور اس کے علاوہ بھی جو دور دراز علاقوں سے بچے ہمارے اسکول کے اندر ایڈمیشن لیں گے ان کے لیے بھی ہاسٹل کی سہولت موجود ہوگی ہمارے اس کے اندر ادارے کے اندر. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ادارہ جو ہے یہ پورے علاقے کے صرف ہمارے 4-6 گاؤں کے لیے نہیں بلکہ پورے مانسہرہ ڈسٹرکٹ مانسہرہ نہیں بلکہ پورا ادارہ ڈویژن کا ایک مثالی ادارہ ہوگا جس کے اندر دینی تعلیم بھی، جس کے اندر عصری تعلیم بھی، اور ہر قسم کی جو بچے کی ضروریات ہیں اس کے مطابق بچے کی پوری پراپر گرومنگ اور ہولسٹک ڈیولپمنٹ. یہاں پہ ایک جنرل یونیورسٹی کا بھی قیام کیا جائے گا. یہاں پہ چونکہ یونیورسٹی کے لیے میں تو فی الحال زمین کم ہے ہمارے پاس، وہ انشاءاللہ ساتھ میں لے کے کہیں پہ، تو یہاں پہ ہاسٹل بھی بنایا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ بچے جو ہمارے پاس آئے ہیں انشاءاللہ یہ بچے یہاں سے ڈاکٹر اور انجینئر بن کے نکلیں گے. ان کو صرف میٹرک اور ایف ایس سی تک نہیں بلکہ ان کو ہم انشاءاللہ پروفیشنل تعلیم کے بعد یہاں پہ سے رخصت کریں گے. تو میں والدین سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس ادارے کے اندر آئیں گے، اس ادارے کا وزٹ کریں گے، ہمارے پاس بیٹھیں گے، ہماری بات سنیں گے اور سمجھیں گے اور انشاءاللہ جب آئیں گے تو وہ یہاں سے مطمئن ہو کے نکلیں گے. ہمارا جو فیوچر پلان ہے وہ بالکل واضح ہے. فیوچر کے حوالے سے ہم بالکل کلیئر ہیں کہ جو بچے ہمارے پاس آ گئے ہیں یہ انشاءاللہ یونیورسٹی تک ہمارے پاس رہیں گے. یہ جو میڈیکل کالج ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، یہاں سے پروفیشنل بن کے نکلیں گے انشاءاللہ. بہت اچھی، کیا خوبصورت آپ نے بات کی. ویژن ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی تصویر اور اس کا عملی اقدام اور اس کی بلڈنگ بھی بنا، اسٹرکچر ہی بن جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جاتے جاتے والدین کے لیے پیغام، جن کے بچے آپ کے ساتھ ہیں، جو والدین آپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا جو لوگ اس کو تک آپ کو سن رہے ہیں، دوست احباب، میں چاہتا ہوں اختصار سے ان کے لیے کوئی پیغام. بہت شکریہ پہلے مشتاق صاحب، آپ نے اس فورم میں مہیا کیا کہ ہم اپنے علاقے کے والدین تک اپنی بات پہنچا سکیں. میں یقین دلاتا ہوں جو بھی ہمارے پاس والدین موجود ہیں ان کا آپ انٹرویو کیجئے، ان سے ملیے، ان کے بچوں کا انٹرویو کیجئے، ان بچوں سے ملیے، تو آپ کو اطمینان ہوگا. یہ
جتنی بھی ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں، یہ جتنے بھی انٹرویوز ہیں وہ سائٹ پہ رہ جائیں گے. جو بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں ان بچوں کو دیکھیں، ان بچوں کے والدین کو دیکھیں، انشاءاللہ وہ آپ کو 100% مطمئن ملیں گے. اور انشاءاللہ جو بچے مزید ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ یہاں پہ ایڈمیشن کروائیں. آپ کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں. بہت شکریہ. آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر صاحب کی. آپ کو کم از کم ایک باٹم لائن تو مل گئی ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کو کاروبار نہیں بنانا چاہ رہے. ہاں یہ ان کے کاروبار کا ذریعہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک مقصد نہیں ہو سکتا. ان کا مقصد جو ہے وہ ایجوکیشن، تعلیم، تعلم کو پھیلانا ہے، اپنے علاقے میں پھیلانا ہے. اور اللہ نے ان کو وسیع جگہ دی ہے اور ہمیں امید ہے زندگی رہی تو ایک دن ضرور یہاں پر یونیورسٹی کا بھی قیام عمل میں لایا جائے گا. یہاں پر میڈیکل کالج کا بھی، انجینئرنگ کالج کا بھی بہت جلدی عمل میں لایا جائے گا. پروگرام کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. آئیے ڈاکٹر صاحب کے دست و بازو بنیے، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. یہ علاقہ پورے مانسہرہ کے لیے ایک ماڈل سٹی بنے گا ایجوکیشن کے حوالے سے.